बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ और कुछ अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले चंद अहम खबरें ले लें। पहली खबर ये है कि इस वक्त जो है वो पारा चनार में और कुर्म एजेंसी में तकरीबन 4 लाख लोग जो है वो मैसूर हो चुके हैं। आपको याद होगा कि हाशमियों को मुशरिकीन मक्का ने शेब अबी तालिब मैसूर कर दिया था, जहाँ पे वो घास और पत्ते खाने पे मजबूर हो गए थे और जनाब अबू तालिब छुप छुप कर उनकी मदद करते। इसी तरह रास्ते बंद हैं और कुर्म एजेंसी और जो है ना वो पारा चनार में। अब ये किसका कसूर है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वहाँ नमक भी ख़त्म हो गया है। दवाइयाँ, सब्जियाँ, यानी केपी की हुकूमत ने हेलीकॉप्टर से कुछ गिराया है, लेकिन 4 लाख लोग हैं तो वहाँ पे बहुत हालात जो है वो ख़राब हैं। और सबसे अहम बात ये कि दवाइयों की शार्टेज हो गई है। यानी जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो इस वक्त तक सुना है कि 30 बच्चे जो है वो जान बहक हो गए हैं और जो है मसला ये था कि बच्चों वाली दवाइयाँ नहीं थी। तो इसका हल अगर कोई निकाल लिया जाए तो ये जो शेब अबी तालिब में फंसे हुए लोग, इनका कोई इलाज हो जाए। उसके अलावा इमरान खान दुनिया के मेरा ख्याल है कि पहले असीर हैं, कैदी हैं, जिनको पता है कि कल यानी सोमवार को उनको सज़ा सुना दी जाएगी। यानी है ना, यानी जादू नगरी। इमरान खान को पहले पता है कि उनको कल 12 साल 14 साल या अब ये भी बात हो रही है कि उनको जो है वो अलकादिर केस में उम्र कैद जो है वो सुना दी जाएगी। तो बहरहाल ये कैदी को ये भी अच्छी बात है जो है ना वो पता है कि जी मुझे सज़ा सुना दी जाएगी। उसके बाद नून लीग का सोशल मीडिया। अबू जहल के बारे में कहा जाता है, रवायत आती है कि वो काबे के गुलाफ को पकड़ कर कहता था, काबे के गुलाफ को पकड़ के, काबे को तो वो मानते थे ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया और इस्लाम से पहले भी वो काबे को मुक़द्दस मानते थे। तो उसके गुलाफ को पकड़ के अबू जहल कहता कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं कह रहा हूँ, तो ए भतीजे तू सच्चा है, तेरा दीन सच्चा है, तेरी तालीमात सच्ची हैं, तेरा बाप बड़ा पुरवकार और शरीफ आदमी था, तेरा दादा बहुत कमाल का था, तेरा चाचा बहुत कमाल का है, लेकिन मैं नहीं मानता। ये अबू जहल कहता। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं कह रहा हूँ नून लीगी सोशल मीडिया, यानी पीटीआई के सोशल मीडिया पे तनकीद होती है ना, वहाँ पे फिर भी कोई लॉजिक आपको नज़र आती है। मैं रोज़ाना सोशल मीडिया पे ही आपसे बात करता हूँ ना, तो मैंने कब आपकी दिल आज़ारी की है या कब मैंने अल्लाह माफ़ करे कि बिलो दी बेल्ट बात की है? तो ये गालियाँ इल्ज़ाम देते हैं पीटीआई पे और गालियाँ, यानी एक मेरे मुस्तकिल व्यूअर हैं, बहुत शुक्रिया उनका यानी वो कमेंट देते हुए ये ख्याल नहीं करते कि महमूद नियाज़ी तो चलें पढ़ लेगा। खैर है, मैं तो आपको पता है मलंग आदमी हूँ, न मैंने कभी उनका कमेंट डिलीट किया है, लेकिन वो दूसरे पढ़ेंगे तो उन पर क्या असर होगा। तो अबू जहल ज़हन में रखें, गुलाफ को पकड़ के, इनको पता है, हालांकि इनको पता है, हर बात रोशन है। अभी 8 फरवरी को क्या हुआ इनको नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये इल्ज़ाम पीटीआई पे देते हैं। ये जो नून लीगी टोला है, ये अबू जहल के कोई रिश्तेदार हैं, कोई उनके साथ रूहानी ताल्लुक़ है, इस बात का बहरहाल जो है वो मुझे नहीं पता। उसके बाद जो खबर है ना वो इंतहाई ख़तरनाक खबर है। 16 जो फ़ौजी हैं, एहलकार हैं, वो शहीद हो गए शुमाली वज़ीरिस्तान में। शुमाली वज़ीरिस्तान है या जनूबी वज़ीरिस्तान है, बहरहाल वो शहीद हो गए हैं। मैं बार बार कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा जो है वो सोचने का और फ़िक्रमंद होने का जो है ना वो मकाम है, क्योंकि ये किसी की निगरानी में होते हैं, कोई इनका निगहबान होता है, कोई इनका इंचार्ज होता है, ये किसी के ज़िम्मे हैं। ये जो है ना वो माओ के जवान कड़ियल बेटे हैं, ये शोहर हैं, ये बाप हैं, और जो है ना ये इतनी आसानी से
شہید کر دینا، میں نے یقین کرے کہ انڈیا میں کبھی اتنی تعداد، وہاں پہ بھی تحریکیں چل رہی ہیں، اتنی تعداد نہیں سنی، اور اتنی آسانی سے فوجیوں کو مار دینا، یعنی شہید کر دینا، بڑا عجیب لگتا ہے۔ اس لیے پھر شکوہ ہوتا ہے اپنے بڑوں سے کہ کاش وہ اس پہ زیادہ زور دیں، انٹیلیجنس پہ زیادہ زور دیں، اپنے کام پہ زیادہ زور دیں، اور ان پیاروں کو بچائیں۔ ان کو ٹھیک ہے، شہادت کو بہت بڑا رتبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عجیب سا لگتا ہے، یعنی جو ہے نا اتنی تعداد میں وہ سپاہیوں کا شہید ہو جانا۔ ظاہر ہے ریاست ان کو کمیوٹ بھی دے گی، پینشن بھی زیادہ دے گی، لیکن ایک بندے کا چلے جانا، اور آپ کو پتہ ہے فوجی سارے جوان ہوتے ہیں، یعنی وہ بوڑھے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو بہت افسوس ہے۔ لیکن یہ زیادہ افسوس ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کویت جو ہے نا وہ اس وقت سب سے امیر ملک ہے، یعنی جو اس کے ریزروز ہیں، جو اس کے پاس اس کی کرنسی ہے، وہاں پہ نریندرا مودی کا جو ہے وہ ریڈ کارپٹ استقبال ہوا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ عمران خان نے ہمیں دنیا میں تنہا کر دیا ہے، اب تو عمران خان نہیں ہے۔ عمران خان نے پہلی دفعہ صدام حسین کی ہم نے حمایت کی تھی نا، تو کویت نے ہم پہ پابندیاں لگا دی تھیں ویزے پہ۔ عمران خان اور زلفی بخاری نے کویت سے پابندیاں ختم کرائی تھیں، اور پہلا وفد ڈاکٹروں کا اور نرسوں کا بھیجا تھا۔ تو یہ اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے کہ کویت مسلمان، ہمارے جیسے کلمہ پڑھنے والے، وہاں نریندر مودی کا جو ہے وہ ریڈ کارپٹ استقبال، یہ بڑی فکر والی بات ہے۔ بہرحال یہ جس طرح جو ہے نا وہ مرضی ہے۔ ایک اور ریاست کو بات یاد کرانی تھی کہ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ ضلع شاہ کے جسم پر جو ہے وہ 26 ٹانکے لگے ہوئے تھے، وہ ملنگ آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ ریاست کو یاد کرانا تھا کہ اس کو کوئی قاتل، اس کو کس نے مارا، یا ضلع شاہ خود خنجر پہ گر گیا، یا اس نے خود کہا کہ مجھ پر تشدد کیا جائے، حالانکہ وہ پریزن وین میں بیٹھا ہے، وہاں بھی وہ جو ہے نا وہ علی کر رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ وہ ہنس رہا ہے، لیکن رات کو اس کے ساتھ کیا ہوا، تو اس پہ اگر تھوڑی سی تفتیش کر لی جائے تو یعنی مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ نے ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ سزا دے دی ہے۔ اس کے بعد مراد راس، یہ آپ کو بتانا تھا، یہ آئی جی پنجاب کا بیان ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے نا جو کالز ٹریس ہوئی تھیں کور کمانڈر ہاؤس کے ارد گرد، یہ مراد راس صاحب کی تھیں، لیکن پھر مراد راس صاحب جو ہے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوراً پریس کانفرنس کی، اور فوراً جو ہے وہ استحکام یا اطلاع پاکستان پارٹی میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد مزے سے آج کل ہیٹر لگا کے کمبل یا رضائی ڈال کے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا جن کا کوئی نہیں تھا، جو عام لوگ تھے، وہ 10 سال ان کو قید ہو گئی۔ تو مراد راس، بلکہ جتنے بھی لوگ تھے وہ آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سانحہ، یہ پی ٹی آئی کے لیے سانحہ تھا، یہ سیاہ دن تھا، باقیوں کے لیے تو چٹا دن تھا، بالکل چٹا سفید دن تھا، باقیوں کو تو ہم نے کچھ نہیں لینا دینا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ بلیک میلنگ ہے۔ بہرحال مراد راس کا یاد کرانا تھا آئی جی پنجاب کو کہ انہوں نے کیا بیانات دیے تھے، لیکن پھر مراد راس نے کلمہ پڑھ لیا، یعنی ان کا کلمہ، اور اس کے بعد وہ موجیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات آپ کو یاد کراتا چلوں کہ 9 مئی والے دن پی ٹی آئی کا کلیم ہے 14 سے زیادہ لوگ ان کے شہید ہوئے، اور واقعی ہوئے 9 مئی والے دن۔ یہاں پہ یہ جو کچھ انسٹالیشنز پہ حملے ہوئے نا، ایک بندہ بھی شہید نہیں ہوا، اور شکر ہے نہیں ہوا، پولیس کا، فوج کا، نہ کوئی زخمی ہوا۔ پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ درجن سے زیادہ بندے شہید ہو گئے۔ وہ کہاں گئے، کس نے کیے، کیوں کیے؟ جس طرح یہ ڈی چوک میں جو میسیکر ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ خوف بکتا ہے، یہاں پہ ڈر بکتا ہے، مولوی ڈر بیچتا ہے، مولوی جو ہے اللہ کا خوف بیچتا ہے، رحمت نہیں بیچتا، ریاست ڈر بیچتی ہے۔ اب یہ کل کیوں سزائیں سنائی گئی ہیں، اور یہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ ٹی وی چینلز کو کہا گیا ہے کہ 2 دن یہ چلانا ہے، لگاتار 2 دن۔
کہ آئندہ یہ جو 25 کروڑ بیٹھے ہیں انہوں نے ہماری خدائی کو چیلنج کیا، انہوں نے ہماری اتھارٹی کو چیلنج کیا تو یہ کیا جائے گا۔ اوپر سے ہدایات آئی ہیں چینلز کو کہ 2 دن ان کو چلانا ہے، دو دن ویڈیوز دکھانی ہے کہ جی میں نے یہ کیا، ہمیں یاسمین راشد نے کہا، ہمیں عمران نے کہا۔ ظاہر ہے میرے حوالے کیا جائے کسی کو 1 سال کے لیے تو وہ 9/11 بھی مان لے گا کہ 9/11 میں نے کیا، وہ یہ بھی مان لے گا کہ میں اسامہ بن لادن نہ پتر ہوں، وہ یہ بھی مان لے گا کہ میں ہٹلر کے ساتھ تھا، یعنی جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو میں ہٹلر نہ مشیر ہوں۔ تو بہرحال جی وہ میڈیا چینلز کو کہا گیا ہے کہ 2 دن کے لیے آپ نے خوف بیچنا ہے، اور خوف آپ نے اس لیے بیچنا ہے کہ آئندہ یہ قوم جو ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ ایسی غلطی نہ کریں کہ ہماری بادشاہت کو یا ہمارے اقتدار کو کوئی خطرہ ہو۔ اب آتے ہیں اپنے ریگولر ویلاگ پہ۔ بندوق کا مقابلہ جب کلاشنکوف سے ہوتا ہے نا تو پھر مذاکرات ست بسم اللہ۔ یہ کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ یہ کیا کہانی ہے؟ ڈی چوک میں تو غلیلیں تھیں، سنا ہے، یعنی یہ بھی قمرالزمان کائرہ نے کہا ہے کہ ان کے پاس بنٹے تھے، غلیلیں تھیں، تو اس کے علاوہ بھنے ہوئے چنے تھے، چنے بھی انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مارے، بڑے سخت لگتے ہیں چنے، اور اس کے علاوہ چھلیاں تھیں۔ بہرحال جب بندوق کلاشنکوف کے مقابلے میں آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد فسادی کمیٹی بن گئی۔ عمران خان کا آج ڈیڈ لائن عمران خان کی ختم ہو رہی تھی کہ اگر ہمارے 2 جو ہے نا مطالبات نہ مانے گئے تو ہم سول نافرمانی کی تحریک پہ چلے جائیں گے۔ تو آخری دن حکومت نے ایک مذاکراتی کمیٹی نہیں بلکہ ایک فسادی کمیٹی بنا دی ہے، چونکہ آپ نیت سے اندازہ کر لینا آج بنائی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ایک جاسوس لیفٹیننٹ جنرل جو باجوہ کے دور میں جاسوس تھا لیکن اب وہ باعزت بری ہو گیا ہے، اس کو جو ہے نا وہ کچھ نہیں کہا گیا، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر پاکستان کے 4 انمول ہیرے، 4 انمول لوگ جن کے لیے کوئی عدالت، کوئی ملٹری شلٹری، کوئی ملٹری ٹرائل، ان میں جو پہلا نمبر ہے ان 4 انمول پاکستانیوں میں وہ ہے جناب احسان اللہ احسان کا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ APS حملے میں شامل تھے، ماسٹر مائنڈ تھے، اور ان کے بارے میں محمود شاہ جو سابق سفیر ہیں افغانستان میں رہے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک کرنل صاحب نے ان کو پروٹوکول دیا، ان کو پیسے جو ہے نا وہ دلوائے، اور یہ پھر آرام سے فرار ہو گئے، اور آج کل یہ ترکی میں یہ حلیمہ سلطان کے اور اسلحان کے اور ارطغرل کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلا انمول پاکستانی تھا جس پہ کوئی عدالت یا کوئی جو ہے نا وہ ترم خان وہ حرکت میں نہیں آیا، اور وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ دوسرا جو انمول پاکستانی ہے یہ ہے عزیر بلوچ۔ عزیر بلوچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لیاری گینگ وار کا یہ سربراہ، اس نے کراچی رینجرز کے سر کاٹے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے فٹ بال کھیلے، یہ اور اس کے ساتھیوں نے پورا کراچی اس نے یرغمال جو ہے وہ بنا کے رکھا۔ رحمان ڈکیت ہو گیا، عزیر بلوچ ہو گیا، پھر زرداری کے ساتھ تصویریں، ادی فریال تالپور کے ساتھ تصویریں، شرمیلا فاروقی کے ساتھ تصویریں، اس نے کراچی کا جینا حرام کر رکھا۔ یعنی آپ کوئی بھی جرم منہ سے بولیں تو وہ جرم اس شخص کے کھاتے میں ہے، لیکن یہ شخص وہ پے در پے مقدموں میں بری ہو رہا ہے، اور اس نے بری ہونا ہے کیونکہ سندھ میں میچ فکس ہے۔ سندھ میں کس کی پولیس ہے آپ جانتے ہیں، اس پولیس کا میرٹ کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھ میں ایک سسٹم ہے، سندھی جانتے ہوں گے، وہ سسٹم چلتا ہے، یعنی وہ زرداری کا سسٹم ہے، اس میں نہ کوئی پاکستان کا تعلق ہے، نہ اس میں کوئی فوج کا تعلق ہے، نہ کسی چیز کا تعلق ہے، وہ ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے جو ہے نا زرداری، فریال تالپور، شرجیل مینمن، کہاں سے پیسے لینے ہیں، کتنے لینے ہیں، کہاں پہنچنے ہیں، وہاں بجٹ میں رقم رکھ دی جاتی ہے، مانیں گے؟ سندھ کے بجٹ میں علیحدہ رقم رکھ دی جاتی ہے، 10%، 15%، بعض لوگ 35% کہتے ہیں کہ جو وفاق پیسے دیتا ہے نا اس میں سے 35% پہلے علیحدہ کر لیا جاتا ہے، کہ یہ تو سسٹم کا ہے۔ یہ دوسرا انمول پاکستانی ہے، اور اس نے پچھلے دنوں شکایت کی ہے کہ میرے جیل میں کیبل نہیں ہے، کیبل جہاں پہ میں رشین چینل دیکھوں،
स्कर्टों वाले चैनल देखूं, इसने शिकायत की है। और वो एक शौकत खानम का बेटा, वो जो है ना, उसको गंदा पानी दिया जाता है नहाने के लिए, उसको तन्हाई दी जाती है। ठीक है जी, ये दूसरा अनमोल पाकिस्तानी है, कोई मिलिट्री शिल्ट्री को नहीं थे। उसके बाद तीसरा पाकिस्तानी है अनमोल रोअनवार। इसकी भड़ों की तरह आपको शक्ल याद होगी, इसकी शक्ल पे लानत और फटकार बरसती है। नकीबुल्लाह महसूद जैसे हीरे को कत्ल करने का मावरा अदालत इस पे जो है ना इल्ज़ाम है। और ये भी इल्ज़ाम है कि नकीबुल्लाह महसूद कहीं पे आंखें लड़ा बैठा था तो उसको कत्ल कर दिया गया। और ये जो सिस्टम है जरदारी का सिंध में, उस सिस्टम का ये अहम मोरा है और एस्टेब्लिशमेंट का अहम मोरा है। अपनी मर्जी के बंदों को कत्ल कराया जाता है और इसने जितने कत्ल किए हैं वो लातादाद हैं। और बताया जाता है कि दुबई में इसकी खरबों की जायदाद है, खरबों की। पत्नी एसपी है या एएसपी है, इसकी दुबई में खरबों की जायदाद है, क्योंकि मालकों का, इसका पट्टा मालकों के हाथ में। ये तीसरा पाकिस्तानी है कातिल दरिंदा। चौथा पाकिस्तानी है हमाद सिद्दीकी। शायद आपने पहले नाम सुना होगा। हमाद सिद्दीकी ने बल्दिया टाउन में एक फैक्ट्री के मालिक को भत्ते की पर्ची भेजी और वो जो भत्ता वसूल नहीं हुआ तो उस फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर के केमिकल लगा के अंदर इन जिंदा जीते जागते हंसते मुस्कुराते औरतें मर्द 270 इसने जिंदा जला दिए। जिंदा मानेंगे? नमरूद ने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका था ना आग में, और फिर आप जानते हैं वहां तो फिर आ गया, ऊपर वाला आ गया हरकत में, गुलिस्तान बन गया। इस लेन, इस खंजीर हमाद सिद्दीकी ने 270 बंदा कबाब बना दिया भत्ता न मिलने पे। पकड़े? नहीं पकड़ेंगे। क्यों पकड़े? वो 270 आम लोग थे, आम गरीब गुरबा, जो फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे। मेरा ख्याल है तौलियों की या कपड़ों की फैक्ट्री थी, मुझे नहीं पता। तो वहां पे इसने 270 बंदे भून दिए। इन लोगों ने वुकला तहरीक में वुकला को जिंदा जला दिया, हुकूमत में अभी। तो ये 4 अनमोल पाकिस्तानियों का जिक्र करना था। कोई मिलिट्री शिल्ट्री, कोई अदालत, कोई ये बहरहाल वो नहीं है जी। उसके बाद हम आते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल ये जासूस साबित हुए जनरल बाजवा के दौर में, और इनको 14 साल कैद बामुशक्कत हुई। जासूस, जस्ट इमेजिन, आपके घर की कोई बात बाहर बता देना तो आपको कैसा लगेगा? आपके घर काम करने वाला या काम करने वाली या वैसे कोई दोस्त यार आपके घर की बाहर बात बता दे, आप कैसा महसूस करेंगे और उस बंदे को क्या समझेंगे? और फिर मुल्क की जासूसी आप फिल्मों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, अर्तुगरुल में देखो होगा क्या अंजाम होता है उनका, जासूसों का जो जासूसी करते हैं। जनरल बाजवा, क्योंकि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल की सजा होती है ये चीफ के हाथ में होती है। जनरल बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को 14 साल की कैद बामुशक्कत दी। ठीक है जी, उनका अपना मेरिट है, उनका अंदरूनी मामला था, ये तो वाकई अंदरूनी मामला है। लेकिन अब उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। सवाल सिर्फ ये है कि अब उनको जासूस या गद्दार पुकारा जाए, लिखा जाए, या उनको जो है ना वो अलहाज लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल कहा जाए, क्योंकि बाजवा के दौर में वो जासूस थे। मैं नहीं जानता, इन्होंने खुद ही टीवी पे चलाया कि जी जासूस है और उम्र कैद है और बामुशक्कत 14 साल कैद है, बामुशक्कत है, गद्दार है, जासूस है। अब बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब यानी चीफ नए आए हैं, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, उन्होंने जो है ना वो बाइज्जत बरी कर दिया है। अब सवाल ये है कि इनको किस तरह पुकारा जाए और लिखा जाए, जासूस, गद्दार, मुहिब्बे वतन, ये वो। ये अगर आपके ज़हन में कोई बात हो, समझ आए, तो मुझे आपने बता देनी है। फिर फसादी कमेटी, हुकूमत ने पीटीआई को फिर डी ट्रैक करने के लिए, उलझाने के लिए, वक्त हासिल करने के लिए, क्योंकि आज आखिरी दिन था सिविल नाफरमानी का, तरसीलात इज़ार रोकने का, कमेटी बनाई है जी, फसादी कमेटी। इसमें इसाक डार शामिल हैं, इसमें राना सनौल्ला है, इसमें इरफान सिद्दीकी है,
اس میں پرویز اشرف ہے، اس میں نوید قمر ہے، اس میں جو ہے نا خالد مقبول ہے، اس میں علیم خان ہے، اور اس میں چودھری سالک ہے۔ اس میں سے ایک بندہ، بلکہ اس میں ایک بندہ منتخب ہے جس نے جو ہے نا وہ ووٹ لیے ہیں، وہ ہے سید نوید قمر پی ٹی آئی کا۔ باقی اسحاق ڈار آپ جانتے ہیں، سمدی، اس کے بعد رانا ثناء اللہ ہارا ہوا، عرفان صدیقی آپ کو پتہ ہے فرعون کے دور کا پٹواری ہے، پرویز اشرف فارم 47 والا، خالد مقبول فارم 47 والا، علیم خان فارم 47 والا، چودھری سالک شجاعت ممی کا بیٹا وہ ہارا ہوا۔ یہ کمیٹی ہے فسادی، آخری دن بنائی ہے۔ پہلے 9 مئی میں لوگوں کو لٹکایا ہے۔ اٹارنی جنرل نے بے ایمان نے لکھ کے دیا تھا عائشہ آزاد ملک کو کہ جی یہ تھوڑی سزا ہوگی، 1 سال 2 سال 3 سال علامتی سزا ہوگی۔ اٹارنی جنرل جو باہر سے پڑا ہوا ہے، سزائیں کتنی ہو گئیں؟ 10 سال۔ سپریم کورٹ کو اٹارنی جنرل نے بتایا کہ سزائیں کم ہوں گی۔ اب یہ لوگ 5 سال قید کاٹیں گے تو ضمانت اپلائی ہوگی، ان کی گئی زندگیاں۔ پہلے سزائیں سنوائیں، وہ پریشر ڈالا، کل عمران کا فیصلہ رکھا کہ کل فیصلہ ہے آج، یعنی وہ گن پوائنٹ۔ اور پھر اصل بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اصل بندش نہ محسن نقوی ہے نہ محسن فیصل وارڈ ہے، یہ مذاکرات کریں گے، یہ لاسٹک کی شلواروں والے، یعنی چلتے چلتے شلواریں اوپر کرتے ہیں، 4 قدم چلتے ہیں شلواریں ایسا 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 تلے، پھر چھک کے اتے کی تھی، یہ کریں گے مذاکرات۔ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کیا دے سکتے ہیں پی ٹی آئی کو؟ ہاں یہ پتہ کیا کریں گے، یہ ایسا کمیشن بنا دیں گے جو کمیشن کہے گا کہ گنڈاپور کے ساتھ جو سکواڈ آیا ہوا تھا انہوں نے فائرنگ کی اور لوگ مر گئے، یہ ایسا کمیشن بنائیں گے۔ انہوں نے دھاندلی پہ جو کمیشن بنایا تھا ناصر الملک کا، اس نے کہا تھا کوئی دھاندلی نہیں ہوئی 18 میں، اور ہوئی تھی RTS بٹھا کے۔ تو یہ فسادی کمیٹی بن گئی ہے۔ اب پی ٹی آئی اس کے چکر میں آتی ہے نہیں آتی، بہرحال یہ مجبوری ہوتی ہے، سٹیٹس مین بندہ ہوتا ہے تو پھر مذاکرات کرتا ہے، لیکن یہ ٹوٹلی فسادی کمیٹی ہے، یہ ٹوٹل جو ہے نا ٹائم گزارنا چاہتی ہے، میکسیمم ٹائم گزارنا چاہتی ہے۔ تو یہ کمیٹی، ان کمیٹیوں سے پہلے کیا نکلا ہے، اب کیا نکلے گا، یہ دیکھ لیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر بندوق کا مقابلہ جو ہے نا وہ کلیش اینڈ کوف سے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے کمانڈر صدرن کمانڈ ہیں، کور کمانڈر کوئٹہ ہیں لیفٹنٹ جنرل راحت ندیم صاحب، راحت ندیم یا راحت نسیم۔ آج کل جرنیلوں کو یہ بھی شوق چڑھا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹ سے خطاب کریں، کوئی تقریریں تو حالانکہ پہلے اسٹوڈنٹ کی تلاشی، پھر کہ جی کس ذہن کا ہے، خبردار کوئی بولے نعرہ لگایا تو پھر ملٹری کورٹس اب تو آ گئی ہیں جو یہ پہلے بندوبست کرتے ہیں۔ راحت ندیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں 7 سال سے جو ہے نا وہ یونیفارم میں ہوں اور میرے 7 سال لڑنے میں گزرے ہیں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جی یہ جو بندوق ہے نا، یہ جو لڑائی ہے، یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے، حل صرف مذاکرات ہیں۔ لیکن آپ میری بات غلط سمجھے ہیں، مذاکرات کن سے؟ جنہ کو لو کلاشن کوفان، حق ہو آئی لو یو، حق ہو آئی لو یو، ڈی چوک والوں سے نہیں، پی ٹی آئی سے نہیں، جو قومی ترانے پڑھتے ہیں، جو سیلفیاں بنواتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں کو تو مارو، ان کے ساتھ کتنے مذاکرات ہو گئے؟ مذاکرات جیڑے اگو فیر کرے جو آگے سے کلاشن کوفن چلاتے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات۔ انہوں کو تو مارو وینے نے، جتنا مارنا نے مارو، انہوں کے کرنا ہے۔ وہ ہم نے 25 بندوں کو 10 سال سنا دیتی، ہمیں بیٹھے دے دیں گے سنا دے 10 سال، کیوں ہویا؟ ڈی چوک میسیکر تے کیوں ہویا؟ انہوں نال مذاکرات بھائی، انہوں نال جائیں کول راکٹ لانچرن، جائیں کول بندوقان، جائیں کول کلاشن کوفان، انہوں نال مذاکرات۔ تو غلط سمجھ بیٹھے ہو یار، ایک تو ہر گل سے غلط سمجھ گنے ہو۔ پرامن لوگوں نال مذاکرات نہیں کرنے ہو بھائی، نہیں کرنے، انہاں نال مذاکرات کرنے، اتھے مذاکرات حل ہے، پی ٹی آئی نال مذاکرات حل نہیں۔ تنو 9 مئی تنو انہاں نال مذاکرات راحت صاحب کو یاد آ گئے۔ پھر راحت صاحب کہتے ہیں کہ جو آئین کی 13 شک ہے نا، یہ تو اپنا آئین ہے، میں ہوں یہ جڑا ہے نا یہ آئین ہے،
یہ میرے اتنے جیب ہے میرے کو ضرورت پہنچی نا میں یہ آئین یہ رہا نا جی کاٹ کے انسان کہ آئینی یہ راحت صاحب نے فرمایا ہے کہ آئین کی شک نمبر جو 13 ہے نا اس کے مطابق جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے سوشل میڈیا والی اس سے کنٹرول ہونا چاہیے ہے اور ریاست کے خلاف بیانیاں ہوں آئین یاد آ گیا ہے الیکشن چوری کرنے والی آئینی کیڑی شک آ عمران خان کو کالر سے کھینچنے والی آئین کی کون سی شک تھی اس نے جو ہے نا یہ بلہ چھیننے والی آئین کی کون سی شک تھی بہت ساری آئینی شکاں 26 ترمیم تو لوگوں کو اٹھا کے دے گیا وہ کون سی آئینی شک تھی قاضی فیض عیسی نے جموں تے لانوت قاضی فیض عیسی نے نسلیں تے لانوت وہ کس آئین نے تحت انصاف کر رہا ہوں آئین کٹ کے جیب چو تو بھی فوراً کڈا کرو یعنی آپ نے مقصودی چیز نا فوراً جیب چو کٹ کے کیا آئین جیڑی صفحہ نمبر شک نمبر 13 ہے نا اس نے تحت یہ راحت صاحب فرما رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جڑا ہے نا جی وہ ریاست مخالف بیانیاں جڑا ہے نا جی اور میری نظر مذاکرات حل ہے کیونکہ اگو درزاں تھی نہیں پتہ ہی نہیں لگنا انہوں نے مذاکرات ضروری ہیں لیکن جڑے پرمن ہیں جڑے قومی طرح پڑھنے عمران خان کہتا ہے کہ ملک بھی میرا فوج بھی میری عمران خان ساری زندگی کہتا رہا ہے میرے پاکستانیوں انہوں نے مذاکرات نہیں انہوں کو مارو جڑا ہے نا جی امریکی ریفلا سر سے ریت اور دوسرا انہوں کو ملٹری کوڈ نے ذریعے سزاواں ڈلواؤ آئینی صفحہ 13 نے تحت انہاں نال مذاکرات کرو یہ جائیں کل کلاشن کوون اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور انصاف کا معاملہ فرمائے مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ